सूरत हूद आयत नंबर 84 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मदीना के लोगों ने एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, क्या तुम जानते हो कि ये धमाके की कैसी आवाज़ है? सहाबाई कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सबसे ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है कि जब मेरा बंदा ये अमल करता है तो उसके लिए आसमानों के अर्श तक दरवाजे खोल दिए गए हैं। ये उन्हीं दरवाजों की खुलने की आवाज है और ये अमल हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये बात सिर्फ हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो के लिए ही है या आम मुसलमानों के लिए भी होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्कि ये तमाम मेरी उम्मत के उन लोगों के लिए है जो यह अमल करते हैं। फरमाया, बेशक उनकी अरवाह शुहदा की अरवाह के साथ होगी। फरमाया, जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और कयामत की होलनाकियों में कोई साया ना होगा। इस अमल को करने वाला अर्श के साया में होगा तो निदा देने वाला निदा देगा कि इस अमल को करने वाले कहाँ हैं? तो तमाम वो लोग जो इस दुनिया में यह अमल करते हैं जन्नत में कस्तूरी और काफूर के टेलू पर खड़े हो जाएंगे। वो अमल ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम नाजरीन, हजरत अबू उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने लिखा है कि हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ख्वाब में देखा कि उनकी आंखों के माबैन कुल हु वल्लाहु अहद लिखा हुआ था। उससे वो बहुत खुश हुए। ये बात हजरत इब्ने मुसीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक भी पहुंच गई। उन्होंने फरमाया, अगर उनका ये ख्वाब सच्चा है तो उन्हें कहो कि उनके विसाल का वक्त करीब है। उसके बाद वो कुछ दिन ही जिंदा रहे। उन्होंने अपने भाई हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से वसीयत की थी कि वो खिलाफत का तकाजा न करें। उन्हें दुनिया में से ज़ुहद इख्तियार करने और इससे एराज करने का हुक्म दिया था। बहुत सी वसीयतें करने के बाद आखिर में लिखा, रब ताला ने हमारे लिए इनकार कर दिया है कि हम अहले बैत के लिए नबूवत और खिलाफत के साथ साथ मलूकियत को रखे, दुनिया को रखे, उसकी एतात से बचें, इस अमर से बचें कि अहले कुफा आपको बाहर निकलने पर मजबूर करेंगे। आप उस वक्त नादिम हूँ जब निदामत फायदा न दे। फिर निगाह पाक को आसमान की तरफ उठाया, अर्ज की, ए मौला, मैंने तेरे दरबार से हुसूल सवाब के लिए सब्र किया, मैं इसकी मिसल तक नहीं पहुँचा। मेरी इस हालत पर रहम फरमा, कब्र में मेरी तन्हाई पर रहम फरमा, मेरी गुर्बत पर रहम फरमा या अर्रहमर्राहिमीन। दूसरी रिवायत में है कि जब हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का आखिरी वक्त आया तो उन्होंने फरमाया था, मेरी चारपाई घर के सहन की तरफ निकालो, मैं मलकल मौत उस समावात को देख लूं। अहले बैत ने चारपाई घर के सहन में निकाली, सरे अकदस को बुलंद किया और देखा। कहा, मौला, मैं तेरे दरबार में हुसूल सवाब के लिए सब्र करता हूँ, ये जान मुझे सबसे प्यारी थी। हजरत अबू उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत किया है, उन्होंने फरमाया, मेरी आंखों ने देखा, मेरे कानों ने सुना कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दोनों हाथों को पकड़े हुए थे। उनके कदम आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन पर थे। आप फरमा रहे थे, तुम एक अजीम चश्मा हो। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने कदम आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सीने मुबारक पर रख दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, मुंह खोलो। फिर आपने उन्हें चूम लिया और अपनी जुबान मुबारक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुंह में दाखिल फरमा दी। फिर यह दुआ मांगी, ए परवरदिगार, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मेरा हाथ थामा, हम बनु किनका के बाजार की तरफ गए, वापस आए तो आप मस्जिद में दाखिल होकर बैठ गए। फरमाया, हुसैन कहाँ है? हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो चलते हुए आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की गोद मुबारक में बैठ गए, अपनी उंगलियां आपकी रेश मुबारक पर फेरने लगे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उनका मुंह खोला, अपनी जुबान मुबारक उनके मुंह में दाखिल कर दी। फिर अर्ज की, मौला, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर। इससे जो भी मोहब्बत करे, ए अल्लाह, तू भी उनसे मोहब्बत कर। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जब भी मैं उन्हें देखता हूँ तो मेरी आंखों से छम छम मोती गिरने लगते हैं। इब्ने अबी शीबा ने हजरत यौला आमरी से रिवायत किया है,
کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے گئے۔ آپ کو دعوت دی گئی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رستے میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے آگے نکلے۔ آپ نے ہاتھ پھیلا دیے۔ شہزادہ ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے پیچھے گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پکڑ لیا، اپنے منہ مبارک کو بلند کیا، اپنا منہ مبارک ان کے منہ پر رکھ دیا، ان کا بوسہ لیا، فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جس نے حسین سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔ ابو یعلا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دنوں کے لیے کچھ بھی تناول نہیں فرمایا تھا، حتیٰ کہ آپ کا ان پر یہ گراں گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات کے حجرات مقدسہ میں گئے، کسی سے کچھ نہ ملا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ فرمایا بیٹی نور نظر، کیا کچھ کھانے کو ملے گا؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ انہوں نے عرض کی نہیں با خدا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پڑوسن نے روٹیاں اور گوشت کا ٹکڑا بھیجا۔ انہوں نے اسے لیا، اسے پیالے میں رکھا، اوپر سے ڈھانپا۔ فرمایا آج میں خود پر اور اپنی اولاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترجیح دوں گی، حالانکہ وہ سب ہی کھانے کے ضرورت مند تھے۔ انہوں نے حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھیجا۔ آپ تشریف لائے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی بابا حضور میرے پاس کچھ کھانے کے لیے آیا ہے، میں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھپا کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی نور نظر لے آؤ۔ انہوں نے پیالے سے پردہ اٹھایا تو وہ روٹی اور گوشت سے لبریز تھا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی، لیکن وہ جان گئی یہ رب تعالیٰ کی برکت ہے۔ انہوں نے رب تعالیٰ کی حمد ثنا بیان کی، اس کے نبی دو جہاں پر درود شریف پڑھا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے دیکھا اور رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ فرمایا بیٹی نور نظر یہ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے عرض کی والد محترم یہ اللہ تعالیٰ کی جناب سے ہے، رب تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھیجا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر حضرت علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین، ساری ازواج مطہرات نے کھایا، سارے اہل بیت نے جی بھر کر کھایا۔ ابھی پیالہ پہلے کی طرح ہی تھا، بقیہ کو پڑوسیوں میں تقسیم کر دیا۔ رب تعالیٰ نے اس میں برکت اور خیر کثیر رکھ دی تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بیٹی میرے قریب آ جاؤ۔ وہ قریب ہو گئیں، پھر فرمایا فاطمہ بیٹی میرے قریب ہو جاؤ، اور وہ اور قریب ہو گئیں، پھر فرمایا فاطمہ بیٹی میرے اور قریب ہو جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا قریب ہو گئیں، حتیٰ کہ بالکل سامنے کھڑی ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زردی دیکھی جو ان کے چہرہ انور پر تھی، خون ختم ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں کو کھولا، اپنے دست اقدس ان کے سینہ پر رکھ دیا، سر اقدس اوپر اٹھا لیا، عرض کی پروردگار بھوکے کو سیر کرنے والے، ضرورت پوری کرنے والے، گمنام کو بلند کرنے والے، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوکا نہ رکھ۔ میں نے دیکھا بھوک کی زردی ان کے چہرے سے ختم ہو گئی تھی اور چہرے کے انوار میں خون زہر ہو گیا تھا۔ میں نے ان سے عرض کی تو انہوں نے مجھے فرمایا اس کے بعد مجھے بھوک نہیں لگتی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میں نے خاتون جنت سے کہا باخدا میں اتنا ہی پانی لانے کی طاقت رکھتا ہوں کہ اب میرے سینے میں درد ہونے لگا ہے، تمہارے والد گرامی کے پاس قیدی آئے ہیں، آپ ان کی خدمت میں عرض کریں۔ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا باخدا میں نے اتنی چکی چلائی ہے حتیٰ کہ میرے ہاتھ میں آبلے پڑ گئے ہیں۔ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نور نظر بیٹی کس کے لیے آئی ہو؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی بابا حضور سلام عرض کرنے آئی ہوں۔ وہ سوال کرنے سے شرما گئیں، واپس آ گئیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تم نے کہا؟ خاتون جنت نے کہا مجھے حیا آ گئی تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کروں۔ پھر دونوں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے زیادہ پانی لانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں کہ اب میرے سینے میں درد ہونے لگا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی بابا حضور میں نے اتنی چکی چلائی ہے کہ اب میرے ہاتھ پر آبلے نکل آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قیدی اور آسائش آ گئی ہے، آپ ان میں سے کوئی خادم عطا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، باخدا میں تمہیں عطا نہ کروں گا کہ میں اہل صفہ کو چھوڑ دوں جن کے پیٹ بھوک سے بل کھا رہے ہیں۔ میرے پاس کچھ نہیں کہ میں ان پر خرچ کروں، لیکن میں ان قیدیوں کو فروخت کروں گا، ان کی قیمت ان پر خرچ کروں گا۔ وہ واپس آ گئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ وہ اس وقت اپنی چادر میں داخل ہو چکے تھے۔ جب وہ اپنے سر ڈھانپتے تو پاؤں اریاں ہو جاتے، جب قدم ڈھانپتے تو سر ننگے ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی جگہ پر ہی رہو۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں جو تم نے مجھ سے مانگا ہے؟ انہوں نے عرض کی ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے کلمات ہیں جنہیں مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا ہے، تم ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر کہا کرو۔ جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہا کرو۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا جب سے میں نے یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنے اب تک انہیں ترک نہیں کیا۔ ابن القوا نے پوچھا صفین کی رات کو بھی ترک نہ کیے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اہل عراق شب صفین کو بھی بھولا نہ تھا۔ طبرانی نے حسن سند کے ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے، فرمایا میرے بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کی ہم نے اس حال میں صبح کی ہے کہ ہمارے گھر میں ایسی کوئی چیز تھی جسے کھانے والا کھا سکے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں انہیں لے جاتا ہوں، مجھے خدشہ ہے کہ یہ تمہارے پیچھے پیچھے پھریں گے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ فلاں یہودی کے پاس گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے، آپ نے انہیں پایا کہ وہ اپنے سامنے کھجوریں رکھ کر کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کیا آپ سخت گرمی ہو جانے سے پہلے میرے بیٹوں کو گھر نہیں لے جائیں گے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی وقت صبح ہمارے پاس کچھ بھی نہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش آپ کچھ دیر بیٹھ جائیں تاکہ میں سیدہ فاطمہ کے لیے کچھ کھجوریں جمع کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے، انہوں نے سیدہ کے لیے کچھ کھجوریں جمع کی، انہیں تھیلے میں ڈالا، پھر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شہزادے کو اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے شہزادے کو اٹھایا حتیٰ کہ وہ انہیں لے کر گھر آ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز صبح میں دیر سے آئے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہیں کس نے روکے رکھا؟ انہوں نے عرض کی میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے گزرا، آپ چکی پیس رہی تھی، بچے رو رہے تھے، میں نے عرض کی اگر آپ پسند کریں تو میں چکی میں آپ کی کفایت کرتا ہوں، آپ میرے لیے بچوں کی کفایت کریں، اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کی چکی چلانے میں مدد کروں، میں بچے کو اٹھا لیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا میں اپنے بچوں پر تم سے زیادہ شفیق ہوں، اس امر نے مجھے روکے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ ان پر اور تم پر رحم کرے۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خواب میں اذان سنی، وہ اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھا دی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ چھت پر چڑھ کر اذان دے دو۔ جب انہوں نے اذان شروع کی تو مدینہ کے لوگوں
نے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ دھماکے کی کیسی آواز ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، تمہارے رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں، چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے لیے عرش تک کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ یہ انہی دروازے کھلنے کی آواز تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یہ بات صرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے یا عام مسلمانوں کی اذان کے لیے بھی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، بلکہ یہ تمام مؤذنوں کے لیے ہے، اور بے شک عام مؤذنوں کی ارواح شہداء کی ارواح کے ساتھ ہوگی۔ چنانچہ جب قیامت کا دن آئے گا اس وقت کوئی سایہ نہ ہوگا، مؤذن عرش کے سایہ میں ہوگا، تو ندا دینے والا ندا دے گا کہ مؤذنین کہاں ہیں؟ تو مؤذنین کستوری اور کافور کے ٹیلوں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہے مؤذن کا مقام اور رتبہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔